क्रिसमस के इस खूबसूरत से मौका पर खुदावंद के खादम पास्टर यासिर खराची जो सरगोदा से हमारे दरमियान मौजूद हैं, खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम शेयर करेंगे और कलाम के गहरे मुकाशफात को हमारे साथ शेयर करेंगे, उनको खोलेंगे रूह कुदस की हिदायत के मुताबिक और हम सब बरकत को रिसीव करेंगे। मसीह खुदावंद की जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़ी अच्छी और ऑनर की बात है कि हम सब भी यहाँ पर जमा और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आए हम खुदावंद की आवाज़ को आज सुनेंगे। आज हम सीखेंगे उन मजूसियों या उन वाइज मैन्स के ताल्लुक से कि उनकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह उन्होंने मसीह यस्सु को देखा। बाइबल मुकद्दस के अंदर उन मजूसियों के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया है वो वाइज मैन। तो हम देखेंगे उनकी सारी स्ट्रगल को कि किस तरह उन्होंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को पाया। तिलावत करेंगे और अपने लिए कुछ सीखेंगे सबक बाइबल मुकद्दस में से कि हमें इनकी ज़िंदगी से या इस वाकया से जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुंदरज है हमें क्या इससे सीखने को मिलता है। क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर अंजील मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 2 बाब। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोल कर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। ये इक्तबास जो हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ा, लिखा है कि जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो लिखा कई मजूसी जो थे पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो मजूसी थे बेसिकली ये लोग कौन थे और इन्होंने इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या ऐसा वाक़या हुआ कि ये मसीह यीशु को ढूंढने के लिए, उसको सिजदा करने के लिए, उसकी तलाश में उसकी तरफ आ गए। तो हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि देखो कई मजूसी पूरब का जो एरिया है ना, अगर हम बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो पूरब का इलाका है ये गालिबन ईरान, अफगानिस्तान या इंडिया का इलाका बनता है, और ज़्यादा मुस्लिम जो बताया जाता है वो ईरान का इलाका है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये मजूसी उठे और इन्होंने जो आसमान पर एक अजीब सा निशान देखा वो एक सितारा था, और बाइबल मुकद्दस के मुफस्सरीन हमें ये बताते हैं कि ये जो मजूसी थे ये बहुत ज़्यादा इल्म और हिकमत और उस दौर के एस्ट्रोनॉट्स या साइंसदान थे। इनको बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाता था और इनकी बातों को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता था। इवन के इनका जो प्रोटोकॉल था वो बादशाहों की तरह था। गो कि ये खुद तो बादशाह नहीं होते थे, लेकिन ये किंग तो नहीं थे, लेकिन ये किंग मेकर थे। यही बादशाह बनाते थे और इन्हीं की राय ली जाती थी क्योंकि इनके पास इल्म और हिकमत बहुत ज़्यादा थी। दूसरा ये कि ये सितारों का हाल और आने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ करते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा काबिल कदर समझे जाते थे और बहुत ज़्यादा लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे, और ये सारी चीज़ों और नबूवतों को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पेश करते थे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये जिन मजूसियों का जिक्र किया गया है ये भी उठे हैं यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान या ये अफगानिस्तान का जो हमारा एरिया है यहाँ से उठे हैं और आए हैं
اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پورب سے کئی مجوسی، یعنی کہ ہو سکتا ہے یہ تعداد میں ان کی مینشن کی گئی کہ وہ 2 تھے، 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے، بائبل مقدس میں بتاتے ہیں کہ کئی مجوسی جو ہے وہ اٹھے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہ وہ اکثر لوگ ایگزامن کرتے ہیں، انہوں نے بھی رات کے وقت ایگزامن کر رہے تھے، اپنی بکس کو اسٹڈی کر رہے تھے، کچھ مشاہدات یا آبزرویشنز کر رہے تھے، تو انہی آبزرویشنز کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کا جو سٹار ہے ان کو نظر آیا۔ اب یہ سٹار جب انہوں نے دیکھا تو یہ سٹار جو ہے وہ ان کے لیے بڑی ایک عجیب قسم کی جو تھی وہ چیز لے کر آیا، کیونکہ اس طرح کا سٹار انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جب یہ عجیب سٹار انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے اپنی بکس کو کنسلٹ کیا کہ یہ جو سٹار ہے یہ کون سا ہے اور یہ کیوں یہاں پر، یعنی کہ یہ عام سٹار سے ہٹ کر ہے، اور اس کا روب، اس کا دبدبہ بھی عجیب ہے۔ جب انہوں نے مزید اپنی کتابوں کو کھنگالا اور اپنے علم کی روشنی میں اس کی مزید سٹڈی کی، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ سٹار اس وقت نمودار ہوتا ہے ان کے علم کے مطابق جب دیوتا جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں، کیونکہ جب کوئی دیوتا جب انسان کا روپ لے کر، یعنی کہ ان کے علم کے مطابق جو گاڈز تھے جنہوں نے آسمان کو تانا ہوا ہے یا آسمان کے اوپر جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ان گاڈز میں سے جب کوئی گاڈ جو ہے وہ انسان کی شکل لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اس وقت اس کا سٹار جو ہے وہ آسمان پر نمودار ہوتا ہے، اور یہ سٹار جو تھا وہ کسی دیوتا کے یا کسی گاڈ کے آنے کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ اس لیے ان کا تجسس جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس گاڈ کو انسانی صورت میں دیکھیں، ہم اس گاڈ کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کا انسان کی شکل میں یا انسان کے روپ میں وہ کس طرح کا نظر آتا ہے۔ تو لکھا ہے کئی مجوسی جو ہے وہ اپنے علم کی بدولت اس گاڈ کو دیکھنے کے لیے انسانی شکل کے اندر کہ وہ کس طرح، لکھا ہے نکلے، اور لکھا ہے کہ یروشلم میں آئے۔ اب یہ جو یروشلم سے لے کر ایران سے لے کر یہ جو فلسطین یا اسرائیل کا سفر ہے، یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کافی زیادہ یہاں ڈسٹنس ہے، اور چونکہ اس وقت کوئی اس طرح کا کوئی ٹرین، پلین یا کوئی بسز وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، لوگ جو تھے وہ یا پیدل پر یا اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور یہ مجوسی جو تھے موسٹلی یہ اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ یہ اپنا ساز و سامان لے کر، اپنی کتابیں، اپنے سارے اوزار لے کر نکلے، اور اس مسیحا کو دیکھنے کے لیے، اس خدا کو دیکھنے کے لیے، اس معبود کو دیکھنے کے وہ چل پڑے۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، ہم نے خدا کو سجدہ کرنا ہے، ہم نے انسانی روپ میں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کا لگتا ہے۔ ان کا تجسس اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنی بکس کو لے کر نکل کھڑے ہوئے تاکہ ہم اس گاڈ کو دیکھ سکیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ راستے میں انہوں نے سفر کی بہت سی صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کی۔ اب راستے میں انہوں نے دکھ، تکلیف، پریشانی، آندھی، طوفان، ٹھنڈ، سردی، گرمی سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس خدا کو وہ ملنا چاہتے تھے، اس بادشاہ کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کا جو مشاہدہ تھا یا ان کا جو نظریہ تھا یا جو ان کا علم تھا وہ بڑا ایکوریٹ تھا، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ ان کا علم کے مطابق وہ سٹار ان کو یہ بتا رہا تھا کہ جو بادشاہ اس دنیا کے اندر آیا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر یا گاڈ یا معبود اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ ایک بادشاہ ہے۔ اور آپ اس بات کو بغور دیکھیے گا کہ اس دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی انسان بادشاہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، بادشاہ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، لیکن ان کا علم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یا جو پیدا ہونے والا گاڈ ہے، یہ بادشاہ بنایا نہیں گیا بلکہ یہ پیدائشی طور پر بادشاہ ہے، یہ بائی برتھ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی یہ ایک بادشاہ ہوگا، اور صرف یسوع کے تعلق سے ہی یہ بات کہی گئی ہے۔ باقی دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ وہ بنائے گئے ہیں بائی برتھ کوئی بھی نہیں، یسوع جو ہے وہ پیدائشی بادشاہ ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ مجوسی جو تھے انہوں نے راستے میں، ہو سکتا ہے کہ ان کو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا بھی ہو، کیونکہ راستے میں بہت زیادہ صحرا بھی آتے تھے، جنگلات بھی آتے تھے، ندیاں بھی تھیں، ان کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سفر کو نہیں دیکھا، انہوں نے دکھوں کو نہیں دیکھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے چونکہ ستارہ جو ہے وہ رات کے وقت نظر آتا تھا، تو ان کا سفر بھی رات کو وہ سفر کرتے تھے اور دن کو وہ آرام کرتے تھے، کیونکہ دن کے وقت تو وہ ستارہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، رات کے وقت جس سمت میں بھی ان کو نظر آتا تھا یا جس ڈائریکشن میں وہ نمودار ہوتا تھا اسی طرف وہ چل پڑتے تھے، اور رات ساری وہ سفر کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ ستارہ جو تھا ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا تھا اس وقت وہ اپنے ڈیرے ڈال کر دن کے وقت آرام کرتے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بادشاہ اور اس منجم کو دیکھنے کے لیے تن من دھن کی
جو ہے وہ بازی لگا دی تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ انہوں نے سفر کی صحبتوں کو، اذیتوں کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو، راستے میں لوٹے جانے کو، تکلیفوں کو برداشت کیا تاکہ ہم اس بادشاہ کو دیکھ سکیں۔ اور ایٹ دا اینڈ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے سیکنڈ ورس کے اندر کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جب فلسطین کے علاقہ میں یا اسرائیل کے علاقہ میں وہ داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سٹار حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اور جتنے بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پلینٹس جو ہے وہ موو کرتے ہیں لیکن سٹارز جو ہے وہ حرکت نہیں کرتے۔ لیکن یہ سٹار جو تھا وہ بڑا عجیب سا تھا جو کہ حرکت کر رہا تھا۔ ہمارا سن جو ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک سٹار ہے، اور آپ دیکھیں کہ سٹار جو ہے وہ موو نہیں کرتے، سورج جو اپنی جگہ پر ہی ہے، زمین یا پلینٹس جو ہے وہ اس کے گرد جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب ستارہ تھا، ایک عجیب سٹار تھا جو کہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ ان کے تجسس کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا کہ یہ کس طرح کا سٹار ہے جو کہ ہے سٹار لیکن حرکت کر رہا ہے، کیونکہ سٹارز کی ساری جگہ جو ہے فکس ہوتی ہے اور خدا نے ہر ایک سٹار کی جگہ کو فکس کیا اور کوئی بھی اپنی اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا، اور یہ بات ان کے لیے اور زیادہ متجسس ان کو بنا رہی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد سٹار جو ہے وہ آ کر اسرائیل کے علاقے میں ٹھہر جاتا ہے، اور جب وہ مزید آگے نہیں بڑھتا تو وہ وہیں پر اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ سٹار آگے موو نہیں ہو رہا۔ تو مینز کتابیں بھی یہ بتا رہی ہیں، ہسٹری بھی یہ بتا رہی ہے، اور بتایا جاتا ہے، بائبل مقدس کے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مجوسی تھے یہ غالباً بلام نبی جو گنتی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اسی کی نسل، اسی کے ڈیسینڈنٹس تھے، کیونکہ بلام بیسیکلی خود بھی ایک مجوسی تھا اور وہ بھی ایک ستارہ پرست تھا اور ایک نجومی تھا، اور اسی نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ جب آپ گنتی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو گنتی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بندہ جو بلام ہے جو کہ مجوسیوں کی ہی ایک نسل میں سے تھا، اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بکس میں سے، چونکہ وہ اسی کی نسل سے یہ انہی کی نسل سے تھے، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ بلام کی پیشن گوئی کو بھی شامل کیا ہو کہ اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ تو ہو سکتا ہے جب انہوں نے اپنے علم کو اکٹھا کیا ہو، مشاہدہ کیا، تو ان کو یہ بات پتہ چلی ہو۔ اور آگے 30 ورس میں کیا لکھا ہے، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سب یروشلم کے لوگ گھبرا گئے۔ گھبرانے کی ان کی وجہ بنتی ہے کیونکہ یہ مجوسی جو تھے، یہ جو میگیز تھے یا وائز مین تھے، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ کنگ میکر تھے، اور ان کا ایک بڑا روب دبدبا ہوتا تھا اور ان کو بالکل ایک شاہانہ پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ تو لکھا ہے کہ یروشلم کے لوگ گھبرا گئے کیونکہ مجوسی جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ اسرائیل کے اندر جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کو ملنے کے لیے آئے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ لوگ گھبرا گئے، بادشاہ بھی گھبرا گیا، اور لکھا ہے کہ بادشاہ کی گھبراہٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ بادشاہ نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ بات ہو رہی تھی یہودیوں کے بادشاہ کی۔ تو اس نے کیا کیا، سارے فقیوں کو، فریسیوں کو، علماء کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ جلدی میرے دربار میں پہنچو۔ سب دربار میں آئے، تب بادشاہ ہیرودیس نے ان سے کہا کہ یہ جو مجوسی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اس کا جلد از جلد مجھے حل ڈھونڈ کر نکالا جائے۔ تو اگلی ہی ورس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جتنے بھی فقی فریسی علماء تھے جن کے پاس علم تھا، جو کہ بہت زیادہ شریعت کو جانتے تھے، جو کہ کتابوں اور نبوتوں کو جانتے تھے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کو کھولا، اور جب انہوں نے کتابوں کو کھولا تب ان کو پتہ چلا، ان کی کونسل کے اندر جو بزرگ تھے ان کو پھر یہ معلوم پڑ گیا، ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ مجوسی جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل 100% ہے اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ نوشتے بھی یہی بتاتے ہیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے بادشاہ سے کہا، انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری رہنا۔ یہ مجوسی یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہماری کتابیں بھی، ہماری شریعت بھی، نبیوں کی پیشن گوئیاں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونا چاہیے وہ واقعی یہیں پر ہے، کیونکہ میکا نبی نے بھی یہی کہا تھا کہ بیت الحم کے اندر ایک کیا ہوگا، بادشاہ پیدا ہوگا اور ایک سردار نکلے گا۔ تو یہ بات بالکل ان کی اتھینٹک ہے، یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہیں پر بیت الحم کے اندر اس بادشاہ کی پیدائش ہونی ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ سن کر اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔ اور جب ہیرودیس بادشاہ کو بھی اس بات کی اتھینٹسٹی ہو گئی کہ مجوسی بھی بات ٹھیک کر رہے ہیں اور جو یہودیوں کے علماء ہیں وہ بھی بات ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیہ کے بیت الحم میں وہ بچہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوا ہے جو کہ کیا کہے گا، میرا تخت و تاج چھین لے گا۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے پھر جو ہیرودیس بادشاہ تھا اس نے پھر ان مجوسیوں سے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، جا کر تحقیق کرو، اس بچے کو ملو، اس کو سجدہ کرو، اس کی پوری آپ نے جو ہے وہ ریکی کرنی ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کس کا بچہ ہے، کس گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، آپ نے مجھے پوری رپورٹ دینی ہے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اور جب آپ واپس میرے پاس دوبارہ میرے شاہی مہمان بن کر آئیں گے تو آپ جب مجھے بتائیں گے تو میں بھی پھر جا کر اس بچے کو کیا کروں گا، سجدہ کروں گا اور اس کو جا کر دیکھوں گا۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہیرودیس بادشاہ کے دل کے اندر جو بات تھی وہ اس بچے کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا، اس کو مار دینا چاہتا تھا تاکہ یہ بادشاہت کا سلسلہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اور بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے، اور وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کو اس کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ اور جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے اور سٹار بھی اس جگہ پر ان کو ایگزیکٹ لوکیشن پر لے گیا، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پتہ نہیں انہوں نے 90 دن سفر کیا، 100 دن کیا، 1.5 ماہ کیا، کتنا ہمیں نہیں پتا، لیکن جب ان کی وہ پیاس بجھ گئی، جب انہوں نے زندگی کے مالک کو دیکھ لیا، جب انہوں نے اس بادشاہ، اس معبود کو اور اپنے علم کے مطابق اس دیوتا کو دیکھ لیا، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ نہایت خوش ہوئے۔ صرف خوش نہیں ہوئے، لکھا ہے کہ وہ نہایت خوش ہوئے، یعنی کہ یہ ان کے لیے شادمانی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ شادمانی جو ہے وہ خوشی کی تیسری یا سب سے اپر سٹیج ہے۔ لکھا ہے کہ وہ بہت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں کو دیکھا، اور جو وہ گفٹ لے کر آئے تھے وہ بڑے قابل قدر ہے، کیونکہ مجوسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عام لوگ نہیں تھے، ان کا علم ایکوریٹ تھا، ان کی نبوتیں ایکوریٹ تھیں، اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ جو گفٹ وہ لے کر آئے تھے ان کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب تھا جو وہ لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ گاڈ ہے، یہ دیوتا ہے جو آیا ہے، اور اس ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس بچے کے مطابق اس کو گفٹ دیتے ہیں۔ جب مجوسی آیا اس بچے کے لیے گفٹ لے کر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کی اوقات اور اس کی سوچ اور اس کی حیثیت کے مطابق وہ گفٹ اس کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو گفٹ اس کو یسوع مسیح کو پیش کیے، وہ سب سے پہلا گفٹ جو تھا لکھا ہے انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر سونا سب سے پہلے پیش کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ سونا جو ہے یہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو بائبل سونا جو ہے وہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مجوسی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، یہ دیوتا جو پیدا ہوا ہے، یہ بادشاہ ہے، اور یہ پیدائشی طور پر بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت عبدالباد قائم رہے گی، اور اس کی بادشاہت کا اینڈ نہیں ہوگا، اور یہ دنیا کے اندر سب سے عظیم، اعلیٰ، اتم اور قدرت والا بادشاہ ہے۔ اور سونا جب اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو بادشاہ یا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ایک بادشاہ ہے۔ دوسرے نمبر پر بائبل مقدس ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو دوسرا گفٹ دیا وہ لبان تھا۔ لبان جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا کہانت کے لیے، کیونکہ جو کاہن تھے ان کو کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ لبان جو ہے وہ خدا کی حضوری میں اس کی خوشبو جو ہے وہ تم نے چڑھانی ہے، اور وہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ وہ لبان جو تھے وہ چڑھایا کرتے تھے۔ اور ایون کہ دوسری قومیں بھی جب کہانت کا کام کرتی تھے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے تو وہ بھی لبان جو تھے وہ جلایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجوسیوں کے علم کے مطابق یہ جو بادشاہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، یا گاڈ جو ہے وہ اس انسانی روپ میں آیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک کاہن بھی ہوگا، یعنی کہ وہ کہانت کا کام بھی کرے گا، وہ اپنی قوم کی پیشوائی بھی کرے گا، وہ نہ صرف بادشاہ ہوگا بلکہ وہ ایک کاہن بھی ہوگا۔ اور دیکھیں انہوں نے بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ پیشن گوئی یسوع کے تعلق سے کی۔ اس دنیا کے اندر یسوع ہی وہ واحد بادشاہ ہے جو کہ بادشاہ بھی ہے اور کاہن بھی ہے۔ یہ دونوں
جو رتبے ہیں یہ صرف یسوع کے پاس ہی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ساؤل نبی نے ان دونوں رتبوں کا استعمال کیا جو کہ خدا نے جس کو ریجیکٹ کر دیا. ساؤل بادشاہ بھی تھا اور اس نے کہانت کا کام بھی کیا جس کی وجہ سے خدا اس سے ناراض ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں رتبے صرف ایک ہی آدمی کے پاس ہیں اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے، کیونکہ وہ بادشاہ بھی ہے اور کاہن بھی ہے. اور مجوسی بھی اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو گفٹ ہم دے رہے ہیں یہ بچہ جو ہے یہ کاہن بھی ہوگا. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر پولس رسول بھی بتاتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے جو کہ دوسرے کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر گیا. جس کا مطلب ہے کہ عبرانیوں کا مصنف اس کو ایز اے سردار کاہن کے طور پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ جو دوسرے سردار کاہن تھے وہ تو دوسرے جانوروں کا خون لے کر جاتے تھے، لیکن یسوع ایک ایسا سردار کاہن ہے جس نے اپنا ہی خون باپ کے سامنے پیش کیا. اٹس مین کہ یہ جو گاڈ اس دنیا کے اندر آ رہا تھا وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک کاہن بھی تھا، کیونکہ دوسرا گفٹ جو یسوع کو دیا گیا تھا وہ لبان تھا جو کہ کہانت کو ظاہر کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا لاسٹ جو تیسرا گفٹ انہوں نے دیا اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ تیسرا گفٹ جو دیا گیا تھا وہ مر کی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو کہ مرنے والے کے جسم کے اوپر ملی جاتی تھی. جس طرح آج ہمارے دور کے اندر جب کوئی جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک خوشبو ملتے ہیں. اسی طرح اس دور میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان مرتا تھا تو یہ مر جو ہے وہ اس کے اوپر ملی جاتی تھی. اٹس مین کہ یہ مجوسی یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہے جو کاہن ہے یہ مرے گا بھی، اور یہ کیا کرے گا کہ اپنی امت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان بھی دے گا، اور یہ مر جائے گا اور پھر یہ مر جو ہے اس کے اوپر ملی جائے گی. اٹس مین کہ وہ پیشن گوئی کر رہے تھے، وہ یہ گفٹ دے رہے تھے اس کو کہ یہ ایک بادشاہ بھی ہے، یہ ایک کاہن بھی ہے، اور یہ مرے گا بھی، یہ اپنی جان بھی دے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہوا کہ یسوع جو ہے وہ بادشاہ بھی ہے، اور بائبل مقدس میں بتاتی ہے وہ ایک سردار کاہن بھی ہے، اور وہ ہماری خطاؤں کی خاطر ہمارے گناہوں کی خاطر مر بھی گیا اور پھر تیسرے دن زندہ ہو گیا، اور اس کی بادشاہی جو وہ عبدالآباد قائم ہے. سو میرے عزیزوں، یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم نے بائبل مقدس کے اندر سیکھا ان مجوسیوں کے تعلق سے، یا ان وائز مین کے تعلق سے. اس وقت بھی وائز مین یسوع کو ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کا اشتیاق تھا کہ وہ یسوع کو دیکھیں، وہ یسوع سے ملیں. انہوں نے مصیبتوں کو نہیں دیکھا، پریشانیوں کو نہیں دیکھا، دکھوں کو نہیں دیکھا، بھوک کو نہیں دیکھا، پیاس کو نہیں دیکھا، اور وہ یسوع سے ملنے کے لیے بڑھتے گئے. ایٹ دا اینڈ وہ یسوع کو مل گئے. آج بھی جو لوگ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، آج بھی روح القدس ان لوگوں کو عقل دیتا ہے اور وہ یسوع کے قدموں میں آتے ہیں اور یسوع کو سجدہ کرتے ہیں. اور جب تک آپ کی زندگی کے اندر ان مجوسیوں کی طرح پیاس نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی یسوع کو پا نہیں سکتے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان مجوسیوں کو کہ جنہوں نے اس بادشاہ کے تعلق سے اتنا زیادہ علم ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں دیا، اور پھر ایک ہارڈشپ کی زندگی گزاری، اور ایٹ دا اینڈ یسوع مسیح کو دیکھ بھی لیا، اس سے مل بھی لیا، اپنے گفٹس بھی اس کو دیے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ نہ صرف اگر آپ پڑھے بائبل مقدس کے اندر تو لکھا ہے کہ بچے کو اور اس کی ماں کو دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا. اٹس مین کہ انہوں نے ایز اے گاڈ اس کو ایکسیپٹ کیا تھا یسوع کو، کہ یہ ایک خدا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو مالک، معبود اور خدا مانتے ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جب انہوں نے یسوع کو دیکھ لیا، سجدہ کر لیا، گفٹ دے لیے، اور اس کے بعد کیا لکھا ہے، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے. پھر خدا نے ان کو ہدایت دی کہ آپ نے اپنا راستہ بدل لینا ہے. یہاں سے ہمیں ایک سیکھ یہ بھی ملتی ہے کہ جب ہم یسوع کو مل لیتے ہیں، جب ہم یسوع کو دیکھ لیتے ہیں، جب ہم یسوع کو پا لیتے ہیں، جب ہم اس کو اپنی زندگی کا گفٹ دے دیتے ہیں، پھر ہمیں دوبارہ ہیرودیس یا ابلیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی راہ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ ان کو خدا نے ہدایت دی اور پھر انہوں نے اپنی راہ بدلی اور چلے گئے. تو آج خدا ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ہم مجوسیوں کی طرح خدا کے کلام کو ڈھونڈے. لکھا ہے یرمیہ کے صحیفہ میں کہ تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور جب پورے دل سے میرے طلبگار ہوگے تو میں تم کو مل جاؤں گا. تو ان مجوسیوں نے سچے دل سے یسوع کو ڈھونڈا،
اس کے طلبگار بنے، پیاسے ہرن کی طرح اس کے پیچھے گئے، اپنی پیاس کو بجھایا، مصیبتوں کو برداشت کیا، اس کو سجدہ کیا، اپنے گفٹ دیے اور یسوع کو دیکھ لیا، اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ ساری چیز ہمیں بھی یہی سکھاتی ہے کہ آئے ہیں، حقیقی کرسمس یہ ہے کہ جب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو اپنی راہ کو بدلے، اپنی زندگی کو بدلے۔ ہیرودیس آج بھی ہم سے، ہیرودیس جو ہے یہاں پر کریکٹر بلڈ کر رہا ہے ابلیس کا، ابلیس آج بھی ہمیں، اور جو مجوسی ہیں یہ ایماندار کو یا عام انسان کو یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں۔ ہیرودیس جو ہے وہ ابلیس کی طرح لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ جاؤ تم بھی تحقیق کرو، دعائیں کرو، عبادتیں کرو، ہیللویا کے نعرے لگاؤ، ہدیے دو، سب کچھ کرو، لیکن واپس میرے پاس آؤ۔ اور آج بہت سے ایماندار اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں چرچز کے اندر، سب کچھ کرتے ہیں، پریئرز بھی کرتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، ورشپ ہیں، لیکن جیسے چرچ سے باہر آتے ہیں تو دوبارہ ہیرودیس کے پاس چلے جاتے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ ابلیس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں آج یہاں بہت سے لیسنز دے رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ ہیرودیس کے پاس نہیں جانا، بلکہ خدا سے ہدایت پا کر یسوع کو سجدہ کر کے اپنی راہ کو بدلنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ یسوع کے ساتھ ہیں۔ تو آئے میرے عزیزو، حقیقی کرسمس یہ ہے کہ یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیں، یسوع کو دیکھیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں اور ہمیشہ یسوع کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں۔ تو اس لیے ان مجوسیوں نے ہمیں یہ بہت سے سبق دیے کہ آئے آج ہمیں بھی یسوع کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ چرنی کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، آج وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے اور دستک دیتا ہے کہ تو میرے لیے کھول، اور جب ہم کھولتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ اندر آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدل لو اور میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہی حقیقی کرسمس ہے کہ جب یسوع ہمارے ساتھ ہو، جب یسوع ہمارے دل میں ہو۔ آج اس کو چرنی کے اندر مت ڈھونڈیے، آج اس کو اپنے دل میں ڈھونڈیے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، لیکن میں جہاں جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ رہو۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا کہ خدا نے جہنم، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بنائی، آگ کیوں بنائی؟ تو میرے عزیزو، آگ خدا نے جہنم کس لیے بنائی؟ خدا نے جہنم اس لیے بنائی تھی کیونکہ دیکھیں وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ نہ رہیں، ہم یسوع کے ساتھ نہ رہیں، تو پھر خدا نے ان کو کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہے۔ تو پھر یا تو ایک جگہ خدا کی حضوری ہے یا دوسری جگہ ہیل ہے۔ تو جو لوگ خدا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر خدا ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پر چلے جائیں، حالانکہ خدا تو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز، یہ مجوسی ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں کہ آئیں یسوع کو ڈھونڈیں، یسوع کو تلاش کریں، جب وہ آپ کو مل جائے اس کو سجدہ کریں، اپنا دل اس کو نذرانے کے طور پر دیں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے تاکہ آپ حقیقی کرسمس منا سکیں اور یسوع کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ خداوند آپ کو برکت